बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है मोटिवेशन का, वो है द वे टू सक्सेस। कल हमने स्टडी की वो रीज़न्स जिनकी वजह से हम नाकाम होते हैं, और हमने एक पुख्ता इरादा किया कि हम उन रीज़न्स को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करेंगे ताकि हम एक कामयाब इंसान बन सकें। और आज जो हम बात करेंगे, हम पर्दा उठाएंगे चंद राज़ों से जो कामयाबी के राज हैं, और साइंटिफिकली मैं प्रूव करूंगा कि किस तरह जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं या बन सकते हैं। किस तरह आपका जो बॉडी सेल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, किस तरह आपका ब्रेन फंक्शन जो है वो अफेक्ट होता है आप जब कुछ अच्छा सोचते हो या कोई बड़ा गोल जब सेट करते हो। तो हमारा चूँकि मकसद दुनिया में इस मुल्क को सुरखरू करना है, और वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि हम में से हर एक पुख्ता इरादा करे कि मुझे दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बनना है। ठीक है, जितना पुख्ता ये इरादा होगा उतना ही पुख्ता जो आपका लाइफ गाइडेंस सिस्टम है, जो नेचुरल लाइफ गाइडेंस सिस्टम है, उतना ही पुख्तगी के साथ वो आपको आपके टारगेट की तरफ लेके जाएगा। और ये सब चीज़ें हम साइंस से आज साबित करेंगे। तो टॉपिक हमारा द वे टू सक्सेस, कि किस तरह कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप वो बन सकते हैं जो आप तसव्वुर करते हैं। और वो सारे फैक्टर्स आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ लॉज़ की बात करेंगे, नेचुरल लॉज़। जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया तो कुछ कानून बनाए जिन्हें हम कानून कुदरत कहते हैं। कुछ कवानीन हम अपनी किताबों में बचपन से पढ़ते भी आए हैं, जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ते आए हैं कि एक ग्रेविटी है, एक फोर्स है जो हर चीज़ को ज़मीन की तरफ खींच रही है। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं, अगर ये रिमोट मैं छोड़ूं तो ये ज़मीन की तरफ गिरेगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा है, हमने लॉज ऑफ मोशन भी पढ़े हैं अपनी साइंस की किताबों में। ये वो कवानीन हैं जो कि कुदरत के ही हैं, लेकिन इनको डिस्कवर बाद में किया गया। साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया, और इन्हीं कवानीन को इम्प्लीमेंट करके हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इंसान चाँद तक पहुंच चुका है, वहाँ भी ये लॉज ऑफ मोशन इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो जो कुदरत ने कवानीन बनाए हैं इस कायनात में, उन कवानीन के मुताबिक चलना है। हम उन कवानीन को नहीं तोड़ सकते। हर चीज़ कामयाबी की तरफ जा रही है। इस कायनात की हर चीज़ कामयाबी की तरफ जा रही है। हम भी एक बीज बोते हैं, उससे पौधा बनता है, उस पे फल निकलते हैं, उस पे फूल निकलते हैं। ठीक है, कामयाबी की। तो फिर इंसान क्यों नाकाम होता है? जहाँ भी कवानीन बनाए जाते हैं, अगर वो मुल्की सतह के कवानीन हैं, तो जो उन कवानीन को तोड़ता है उनके लिए क्या होता है? सज़ा मिलती है। तो ये कैसे हो सकता है कि कानून कुदरत को हम तोड़े और हमें सज़ा ना मिले? तो हमें कुदरत सज़ा देती है, और वो सज़ा क्या है? नाकामी। वो नाकामी की सूरत में हमें वो सज़ा मिलती है जब हम कानून कुदरत को तोड़ते हैं। जब हम कानून कुदरत को तोड़ते हैं, ठीक है, तो कानून तोड़ने के लिए नहीं बनता। कानून जब बनाया जाता है
تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز، ہر شخص اس کو فالو کرے۔ تو قانون قدرت میں بھی قدرت یا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اسے فالو کریں، ہم سب آگے بڑھیں، ہم سب کامیابی کی طرف جائیں۔ لیکن جہاں ہم قانون قدرت کو توڑتے ہیں تو ہمیں سزا کے طور پہ ناکامی ملتی ہے۔ جو بیج بویا جاتا ہے وہی پودا نکلتا ہے۔ تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آم کا بیج لگایا گیا ہو اور امرود نکل آئے درخت سے، کبھی ہوا ایسا؟ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں ہوا۔ مطلب یہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ شیر کے یہاں بلی کا بچہ پیدا ہو جائے یا انسان کا بچہ پیدا ہو جائے یا انسان کے ہاں شیر کا بچہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ تو ایسا کبھی ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں قانون قدرت پہ چل رہی ہیں۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو انسان کے اندر رب نے لامحدود صلاحیتیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی زندگی جس طرح چاہیں گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے سوچنا ہے ہم نے کون سا بیج بننا ہے، ہم کیا پھل دینا چاہتے ہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ناکامی کا نہیں سوچنا، کیونکہ اگر آپ ناکامی کا سوچیں گے تو آپ ناکام ہوں گے۔ یہ سائنٹیفکلی ابھی میں یہ چیز ثابت کروں گا کہ جب آپ ناکامی کا سوچیں گے تو پھر آپ کے ناکامی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیابی کا سوچیں گے تو آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک تصور میں ایک بہت اسٹرانگ ول جو ہے وہ اپنے ذہن میں بسا لیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہ ول حاصل نہ کر سکیں۔ وہاں پہ پھر جو رب کا نظام ہے، قانون قدرت یا لائف گائیڈنس سسٹم ہے، وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کو اس میزائل کی طرح اپنے ٹارگٹ پہ لے کے جاتا ہے، جو گائیڈڈ میزائل جس کے اندر ہم انسٹرومنٹ لگاتے ہیں جو اس کو گائیڈ کرتے ہیں ایک خاص ٹارگٹ تک پہنچانے میں۔ تو آپ کو اپنے منزل کے حصول میں لائف گائیڈنس سسٹم جو ہے وہ نیچرل گائیڈ کرتا ہے جب آپ بہت اسٹرانگ ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے وہ بیج بننا ہے کہ ہمارا پھل بھی ڈیفرنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اتنے سارے لاز ہم نے جو ابھی ڈسکس کیے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن ایک لا اور ہے جو بہت کم ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں لا آف کنسسٹنسی۔ اب لا آف کنسسٹنسی کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو سوچو گے ویسا بنو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک نیچرل لا ہے، یہ بھی رب کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان جو بنتا ہے نا وہ اس کا ذاتی تصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بنتا ہے۔ انسان جو بھی بنتا ہے وہ اس اپنے ذاتی تصور کی وجہ سے بنتا ہے، اور ذاتی تصور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی سوچ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، آپ کی سوچ کو کوئی قید نہیں کر سکتا، آپ کے سوچنے کی کوئی قیمت آپ کو نہیں ادا کرنی، اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہونے سوچنے پہ۔ تو کیوں نہ ہم بڑا سوچیں، کیوں نہ ہم اونچا سوچیں، کیوں نہ ہم آسمان پہ جانے کی سوچیں، ہم ستاروں پہ کمن ڈالنے کی سوچیں، کیوں نہ؟ کون سی چیزیں جو ہمیں روک رہی ہے؟ نہ اس پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، نہ اس پہ انرجی لگ رہی ہے، تو ہم کیوں نہ سوچیں؟ اور جب ہم سوچیں گے تو کس طرح سے ہم وہ بنیں گے، یہ ایک پورا ہمارا جو لائف کا گائیڈنس سسٹم ہے وہ ہمیں وہاں تک کیسے پہنچائے گا، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور سائنٹیفک ریزنز جانیں گے کہ کس طرح سے ہم
اپنی منزل کو حاصل کریں گے جو ہم نے اپنے تصور میں بسا لی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے برین کے فنکشن کو دیکھتے ہیں۔ اب ہمارا جو برین ہے بیسیکلی اس کے دو حصے ہیں، ایک رائٹ برین اور ایک لیفٹ برین۔ جو ہمارا رائٹ برین ہے یہ ہماری تخلیق پہ، ہماری سوچ پہ، ہمارے جو امیجز ہیں، ہمارے جو ارادے ہیں، یہ ان پہ کام کرتا ہے، اور ہمارا جو لیفٹ برین ہے یہ ہمارا چلنا پھرنا بولنا، ہمارا جو اندر باڈی کے سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم، یہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ سب ہمارا لیفٹ برین کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لیفٹ مائنڈ ہے ہمارا، اس کو ہم کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، جو صرف 10%، اگر آپ 100% فنکشن کی بات کریں تو صرف 10% ہمارا کانشیس مائنڈ، لیفٹ مائنڈ کام کرتا ہے، اور جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے، جو رائٹ سائڈ والا حصہ ہے، وہ 90% کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اٹ از مچ فاسٹر دین کانشیس مائنڈ۔ تو جو بھی ہم تصور کریں گے، جو بھی ہم ارادہ کریں گے، جو بھی ہم سوچیں گے، اس پہ کام بہت تیزی سے کرنا ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ نے۔ تو آئس برگ کی طرح، جس طرح آئس برگ ایک بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں نیچے بہت بڑا وہ برفانی تودہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آپ کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کو بھی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ نیچے چھپا ہوا، وہ پورا جو آئس برگ ہے جو چھپا ہوا ہے، اور جو ظاہر ہے وہ چھوٹا سا وہ کانشیس مائنڈ ہے جو صرف 10% ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک ذاتی تصور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا تصور نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی خواب نہیں ہے، تو پھر آپ میں اور دوسرے جانداروں میں، حیوانات میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے خواب ہوتے ہیں، اس کی امیدیں ہوتی ہیں، اس میں جنون ہوتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ کریزینس ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے۔ یہ چیزیں جانوروں میں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو اشرف المخلوقات کا مقصد ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی میں کمفرٹ لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا ذاتی تصور وہ بہت ضروری ہے۔ اسٹرانگ ول جس کو کہتے ہیں، مضبوط ارادہ جس کو کہتے ہیں، کہ ایک بچہ تھا، اس نے کہا میں فوج میں جاؤں گا، تو اس نے نام اپنا جو ہے کرنل رکھ دیا۔ شیر خان نام تھا لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے سب کرنل شیر خان کہیں گے، میں آج سے ہوں کرنل، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو تصور تھا اس کا کچھ بننے کا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے نام کرنل لکھ دیا، اور بچوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، وہ کرنل صاحب کرنل صاحب کرنل صاحب، اور پھر وہ فوج میں افسر بنا، کیپٹن شیر خان، اور ایک جنگ میں بہت بہادری سے لڑا انڈیا کے ساتھ، اور نشان حیدر پایا۔ تو کلیپنگ ہونی چاہیے شیر خان، کیپٹن شیر خان کے لیے، کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز حاصل کیا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ ارادے کی پختگی تھی، ٹھیک ہے، کہ ایک کالا بچہ مسلمان کا امریکہ کے ایک اسکول میں پڑھا رہا ہے، اور بچوں کو جب گولز کا وہ بتاتا ہے، بچے کہتے ہیں آپ کا کیا گول ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں اس ملک کا صدر بنوں گا۔ تو کسی مسلمان کا بیٹا، اور وہ بھی کالا، امریکہ کا کبھی صدر بنا نہیں تھا، تو سب نے یہی کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ لیکن وہ 2 دفعہ امریکہ کا صدر بنا، باراک اوباما، ٹھیک ہے۔
تو اس بچے کے لیے بھی کلیپنگ ہونی چاہیے. تو مضبوط ارادے. ہاں اب ہم دیکھتے ہیں، اب جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ تصور کرتے ہیں، جب آپ ارادے کو مضبوط کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی آپ کے جسم کے اندر کیا چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے برین کے اندر کیا چینجز آتی ہیں، وہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے ڈفرینٹ سوچ کے لوگوں کے ساتھ. تو سب سے پہلے ہم جو اسٹڈی کریں گے آج وہ کریں گے بلڈنگ بلاکس آف ہیومن باڈی. جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں یہ بلاک سے مل کے بنی ہے. تو انسانی جسم بھی بلاک سے مل کے بنا ہے. ان بلاکس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیلز. ہم سیلز کہتے ہیں. تو سیل سے مل کے یہ 60 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. ایک نارمل انسان کے جسم میں 60 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. اور ان سیل سے مل کے آپ کی پوری باڈی بنی ہے. چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ ناخن ہو، چاہے وہ ہاتھ ہوں، آپ کے بال ہوں، آپ کی ہر چیز سیلز سے مل کے بنی ہے. اور یہ تمام سیلز کنیکٹڈ ہیں بہت باریک فائبرز کے ذریعے آپ کے برین کے ساتھ. آپ کا برین تمام آپ کے باڈی سیلز کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کا لیفٹ اینڈ رائٹ برین. اب دونوں کا فنکشن ہم نے دیکھ لیا، ان کا فنکشن کیا ہے. دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کا کانشیس، آپ کا سب کانشیس دونوں انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں. دونوں کنیکٹڈ ہیں آپ کی پوری باڈی کے سسٹم کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا آپ کی باڈی کے اندر آپ کا بیہیویئر یا آپ کا کنڈکٹ ویسا ہونا شروع ہو جاتا. ایون آپ کی جو اپیرنس ہے، آپ کا جو چہرہ ہے، وہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ یہ تو شکل سے ہی بدماش لگتا ہے. سنا ہے نا؟ یہ تو چہرے سے دیکھیں کتنا نورانی چہرہ ہے. سنا ہے نا؟ تو وہ جو نورانی پن ہے وہ جب سیلز کے اندر پینیٹریٹ ہوتا ہے تھرو برین تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو چہرے پڑھنا جانتے ہیں وہ انسان کے چہرے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے. یہ سائنٹیفکلی ہوتا ہے، یہ سائنٹیفکلی ہوتا ہے. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے جو سیلز کی میکسیمم لائف ہے وہ 100 دن ہے. تقریباً 100 دن کے بعد آپ کے سارے باڈی سیلز ریپلیس ہو جاتے ہیں نئے سیلز کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ اپنے باڈی سیلز میں کیا میسج ڈالنا چاہتے ہیں. اگر ایک کرخت ظالم انسان ہے اور اس کے چہرے پہ عیا ہے یہ، اور وہ ایک دم سے اللہ کے راہ پہ آ جاتا ہے اور نورانی عمل شروع کر دیتا ہے، تو 100 دن کے بعد اس کا چہرہ نورانی بن سکتی ہے. کیونکہ باڈی سیلز پرانے ریپلیس ہو جائیں گے، وہ جسم سے انرجی کی صورت میں یا ویسٹ کی صورت میں نکل جاتے ہیں اور نئے باڈی سیلز جگہ لے لیتے ہیں. تو جو سیلز کی میکسیمم لائف ہے وہ 100 دن ہے. تو آپ کو اگر کسی چیز سے نفرت ہے، جو کہ ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز سے نفرت ہو سکتی ہے، لیکن آپ صرف اگر سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں مجھے اس چیز سے محبت ہے آج سے، تو پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کا یہ میسج کہ مجھے اس چیز سے محبت ہے آپ کے باڈی سیلز میں پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور 100 دن کے بعد جب آپ کے باڈی سیلز چینج ہوں گے تو آپ کو واقعی اس چیز سے محبت ہوگی. تو جب میں اسکول میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ بچے کو کہتے ہیں ہمارے بچے کو میتھس نہیں پسند، ہمارے بچے کو میتھس نہیں پسند، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایک ڈرل کریں. 100 دن کے بعد آپ کے بچے کا فیوریٹ سبجیکٹ ہوگا میتھس. کسی طرح سے اس کے ذہن میں یہ تصور ڈال دیں کہ اسے میتھس پسند ہے. اس کے کمرے میں ایسے چارٹس لگا دیں جس پہ میتھس ہو. اس کے واش روم میں، اس کے دروازوں پہ، اس کی
ڈفرینٹ میتھس ریلیٹڈ، جس میں میتھس ہو، میتھس کی تعریف ہو، اور اسے بتائیں کہ کیسے میتھس کے بغیر وہ دنیا میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، اسے امپورٹنس میتھس کی بتائیں۔ جس دن اس نے یہ فیل کر لیا کہ میتھس امپورٹنٹ ہے، اسے میتھس سے پیار ہونے لگ جائے گا، اور آپ دیکھیں گے 100 دن کے بعد جب اس کے باڈی سیلز نئے جنم لیں گے تو ان کے اندر ایک ڈفرینٹ میسیج ہوگا کہ آئی لو میتھس۔ اور بہت سارے اوکیزنس ہیں جس پہ یہ میسیج جو ہے یہ بہت افیکٹو گیا ہے، اور بہت سارے بچے جو پڑھنے والے نہیں تھے انہوں نے بہت اچھا پڑھنا شروع کیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سائنٹیفکلی آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر تبدیلی لے کے آتی ہے، کیونکہ آپ کے سارے باڈی سیلز آپ کے برین سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ جو تصور پہ اور امیجز پہ کام کرتا ہے، وہ امیجز پہ کام کرتا ہے، وہ تصور پہ کام کرتا ہے، وہ آپ کے ارادوں پہ کام کرتا ہے، اور ان کو آپ کے سیلز میں پینیٹریٹ کر دیتا ہے، تو آپ کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب واقعی اگر آپ کا تصور کچھ بننے کا ہے، اور جب آپ وہ بننے کے لیے محنت کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لائف گائیڈنس سسٹم ہے نیچرل، جو آپ کی باڈی سیلز ہیں، جو آپ کا تصور سے سارا کنٹرول ہو رہا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ گائیڈ کیسے؟ آپ تھکتے نہیں ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے، محنت کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے، آپ کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ ناکامی کا نہیں سوچتے، ہمیشہ کامیابی کا سوچنا شروع کر دیتے ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے لائف گائیڈنس سسٹم کو، ٹھیک ہے؟ کہ آپ اگر آج یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے دنیا کا سب سے کامیاب انسان بننا ہے، یہ باراک اوباما نے یہ سوچا کہ مجھے امریکہ کا صدر بننا ہے، یہ شیر خان بچے نے یہ سوچا کہ مجھے فوج میں کرنل بننا ہے، یہ بل کلنٹن جو ایک کسان کا بیٹا تھا اس نے سوچا کہ مجھے امریکہ کا صدر بننا ہے، تو اس نے ایک گول بنا لیا۔ اب اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جو لائف گائیڈنس سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگلی ہیلپ کرے گا جتنا اسٹرانگ آپ نے سوچا ہے، جتنا پختہ آپ نے ارادہ کیا ہے، جتنا اسٹرانگ امیج آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو دیا ہے، اتنا ہی اسٹرانگلی جو لائف گائیڈنس سسٹم ہے وہ آپ کو لے کے چلے گا اپنی منزل کی طرف، اور آپ کے لیے کمفرٹ پیدا کرے گا، آپ کے لیے آرام پیدا کرے گا، آپ کو سکون ملے گا، محنت کرنے میں سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں اپنے صدقے دل سے جو آپ بننا چاہ رہے ہیں اسی کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، وہ میڈیکل کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں زبردستی، اور آپ پھر ادھر بہت اچھا نہیں پرفارم کر سکتے، کیونکہ آپ پھر جو نیچرل جو سسٹم ہے، جو آپ کا امیج ہے وہ تو انجینئر کا ہے، وہ تو ٹول پانے لے کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ادھر آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ انجیکشن پکڑا دیا گیا ہے، تو پھر آپ اتنا اچھا نہیں پرفارم کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے جو ہم بننا چاہتے ہیں اس کا تصور جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے، جس کو ہم اسٹرانگ ول کہتے ہیں یا مضبوط ارادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سوچیں کہ میں کامیاب انسان بنوں گا، آپ سوچیں کہ میں دنیا میں بہت بڑا انسان بنوں گا، آپ سوچیں کہ میں بہت امیر بنوں گا، آپ سوچیں کہ اچھا جی، تو اگر آپ اپنے ذاتی تصور میں صرف یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں کامیاب انسان بن سکتا ہوں، میں دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن سکتا ہوں، میری منزل بہت آسان ہے، میں آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہوں،
میں بہت بلندی تک جا سکتا ہوں، میں بہت اونچائی تک جا سکتا ہوں۔ اگر اپنے تصور میں آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ آپ کے برین کا جو سب کانشیس حصہ ہے یہ اس میں یہ میسیج سمو جاتا ہے، اور پھر آپ کو آسانی مل جاتی ہے اور آپ آسانی سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہو۔ تو یہ ہے لائف گائیڈنس سسٹم، کہ کس طرح سے لائف گائیڈنس سسٹم آپ کے بیہیویئر کو، آپ کے کنڈکٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے جو آپ نے تصور میں سوچا ہوا ہے، اگر آپ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہو۔ اب ہم چلتے ہیں لا آف وائبریشن کی طرف۔ لا آف وائبریشن ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا کی ہر چیز وائبریٹ کر رہی ہے، کوئی چیز اسٹل نہیں ہے، ساکن نہیں ہے دنیا کی کوئی چیز، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیبل، یہ کرسی، یہ سب ان کے اگر چھوٹے سے چھوٹا جو ذرہ ہے، جو سیل ہے، اس پہ ہم چلے جائیں تو اس کے اندر بھی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران، یہ سب موو کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی ساکن نہیں ہے، ہر چیز تھرا رہی ہے۔ میری آواز کا آپ تک پہنچنا یہ ویوز ہیں، ٹیلی فون پہ بات کرنا ریڈیو ویوز ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا آپ کو دیکھنا یہ ویوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویوز جو ہیں، ویو لینتھ اگر پوری ایک ویو کی لیں تو اس میں اس کا ایک نیگیٹو پارٹ ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو پارٹ ہوتا ہے۔ پازیٹیو کو ہم کہتے ہیں الفا اور نیگیٹو کو ہم کہتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم بچپن سے سائنس میں پڑھتے آئے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کی جو سوچ ہوتی ہے، جو آپ تصور کر رہے ہیں، اس کا بھی الفا اور بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ جب ہر چیز ویو کی صورت میں تو نیگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے۔ اچھی سوچ الفا اور بری سوچ بیٹا پارٹ آف دیٹ ویو لینتھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ جتنی سوچ اچھی رکھو گے اتنی پازیٹیوٹی آپ کے برین کو ملے گی، اتنا پازیٹیو میسیج آپ کی باڈی سیلز میں پینیٹریٹ ہوگا اور اتنے بہتر طریقے سے آپ آگے بڑھو گے۔ لیکن اگر آپ برا سوچو گے، آپ بری سوچ رکھو گے، آپ کے برین کو بیٹا ویوز ملیں گی، وہاں سے جو میسیج آپ کے باڈی سیلز میں جائے گا وہ نیگیٹو ہوگا، جو آپ کی اپیرنس میں بھی ظاہر ہوگا، جو آپ کے بیہیویئر اور آپ کے کنڈکٹ میں بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور یہی لا آف کنسسٹنسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ اب آپ کو جو اصل راز ہے سکسیس کے پیچھے، سائنٹیفک اس کی جو ریزنز ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی کہ کس طرح سے جو ہے نیچرل سسٹم کام کرتا ہے جب آپ کچھ اچھا سوچتے ہو، کہ جب آپ کچھ بڑا ارادہ کرتے ہو۔ تو انشاءاللہ میرا یہ لیکچر یا آج کی جو باتیں ہیں یہ آپ کو ایک بڑا انسان بننے میں ضرور مدد دے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔